फूड इन्फ्लेशन इसलिए हुई है कि आप इस वक्त नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं। 134 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स 4000 मेगावाट को एक जुम्बश कलम से इन्होंने उड़ा के रख दिया। इस हुकूमत के होते हुए अगर वहाँ पर कोई वोट का इंतजाम होगा तो वो काबिल एतमाद नहीं होगा। हमें बेहतर इलेक्शंस के मामलात की तरफ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात हम करेंगे बजट की, वो बात इस वक्त जारी है। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को ओवर द वीकेंड, तो उस पर 2-3 अहम बातें थी, उस पर भी थोड़ा सा कमेंट करते चले। इमरान खान साहब ने सुनिए उनको क्या कहा CIA के बेसिस के हवाले से। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. वेल डन प्राइम मिनिस्टर, कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर की एक बड़ी तवातर से पोजीशन रही है, बहुत से हुकूमतों की पोजीशन ये रही है, बट इतने अटल, इतने क्लैरिटी के साथ कह देना बड़ी ज़बरदस्त बात है और बड़ी ज़रूरी बात है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो कहा है प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। एक थोड़ी मज़ायका खेज़ बात, ये मज़ायका खेज़ कहीं या क्या कहीं, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक चैनल ये चला रहा था कि उन्होंने बस ये कहा जी, उन्होंने ये कहा कि हमने पैगाम भेजा था कि अगर आपने ये किया तो फिर अफगानिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान। लेकिन अच्छी बात है, फजलुर रहमान साहब भी यही सोचते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक पोजीशन रही है बड़ी कैटेगोरिकल और क्लियर। सो वेल डन। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहा, सुनिए। Never going to be any military solution in Afghanistan. Anxious that they are leaving. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. ये अहम बात है कि हमेशा से वो कहते चले गए हैं कि अमेरिका के वहाँ होने से कोई मसला हल नहीं होगा और कोई भी जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका जा रहा है छोड़ के अफगानिस्तान बगैर किसी पॉलिटिकल सल्यूशन के, और इसके बाद सिविल वॉर खुदा न खास्ता हो सकता है। तो ये वार्निंग बड़ी ज़रूरी थी कि पाकिस्तान की तरफ से जाए। और ये भी बताते चले नाज़रीन, हमारी बात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो उन्होंने ये जिक्र किया कि जो ये कहा जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से कि पाकिस्तान जो है उसको कहा गया कि काबुल में आके, टर्किश जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मदद करे काबुल एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की। तो हुकूमत पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया टर्की को कि वो इस तरह किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आखिर में नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ कपड़ों के हवाले से कहा, वो सुनिएगा। It is such nonsense. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. बात यह है कि कपड़े कौन कैसे पहने यकीनन वो अहम होता है, और एक आप अपनी बुर्दबारी से डिग्निटी के साथ यू कंडक्ट योर सेल्फ, बिल्कुल ठीक है, ख़वातीन और मर्दों को एहसास होना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो ये कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अनलेस मैन इज़ अ रोबोट, अगर ख़वातीन के जो कपड़े हैं किस तरह के पहनती हैं असरअंदाज होंगे। तो नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी है कि जब कोई इस तरह की बात करे कपड़ों के हवाले से और ये जो रेप केसेस वगैरह के हवाले से, तो याद रखें कि मर्द की भी ज़िम्मेदारी जो है उसी फ़िक्रे में, उसी सांस में मर्द की जो ज़िम्मेदारी है, मर्द की जो अपना एक रिस्ट्रेंट है, जो उसको किरदार होना है, जो उसको अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाए, मर्द का जो एक ब्रूट फोर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने जो इतनी चीज़ें लिखी हैं कुरान में, उसका भी जिक्र करें प्राइम मिनिस्टर, तो अच्छा होगा। हमारी जंग इस पे नहीं है कि ख़वातीन कपड़े कैसे पहने, वो तो दुनिया जहान में कल्चर है, अपने अपने तरह के पहने की कपड़े ख़वातीन,
لیکن ایبسلیوٹلی ڈگنیٹی اٹیچڈ ہوتی ہے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈریس کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہنا کہ آپ پوری بات ہی ادھر ہی ختم کر دیں کہ مرد روبوٹ ہو نہیں ہے تو اس میں نہیں, مرد اگر مرد کا کردار ہے, اگر مرد کی سوچ ہے, اگر مرد کی سمجھ ہے, اگر مرد اسی طریقے سے معاشرے کو مرد سے بھی وہ توقع رکھنی ہے جو ایک خاتون سے توقع رکھتا ہے. اور ابھی آپ کو معلوم ہے جو لاہور میں جو مفتی اپنے کو مفتی عزیز اپنے جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, ان کو ان کا کردار کہاں تھا, ان کی سوچ کہاں تھی. تو آپ کی اگر ذہن جو ہے اس کی آپ نے صفائی نہیں کی اپنے کردار کو صاف کر کے, تو پھر آپ یہ کریں گے. تو پرائم منسٹر نے بات جو کی وہ انہوں نے مکمل بات نہیں کی. اور جو خواتین کے کپڑوں پہ آپ ڈال دیں, ہم پھر کہیں گے ہاؤ یو ڈریس اپ بڑا امپورٹنٹ ہے, مرد اور خواتین کیسے ڈریس اپ کریں, لیکن روبوٹ کی بات نہیں, کردار کی بات ہے. کردار مرد کے جبھی ٹھیک ہوں گے جب معاشرہ ذمہ داری عائد کرے گا, اور پرائم منسٹر نے اس کا ذکر نہیں کیا. ہی شوڈ ہیو مینشن دیٹ. تو ناظرین اب چلتے ہیں اپنے جو اپنا ہمارا سبجیکٹ ہے بجٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت فیڈرل منسٹر اکنامک افیئرز, the right person for the subject, عمر ایوب خان. بہت شکریہ عمر. اور خرم دستگیر صاحب ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں PMLN کے, فارمر منسٹر فار فارن افیئرز, فار ڈیفینس اینڈ کامرس. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. اور ہمارے ساتھ شازیہ مری صاحبہ ہیں, وہ سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پارٹی کی. بہت شکریہ شازیہ مری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو آج ناظرین آپ نے سنا کہ شوکت ترین صاحب نے بہت زوردار طریقے سے کچھ جو ابھی تک کرٹیسزم ہو رہے تھے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. تو یہ بتائیں عمر کہ آپ نے بھی آج کوئی بات کی بڑی کہ جی پچھلی حکومت نے یہ کیا. بات تو آج کی حکومت کی ہو رہی ہے کہ آج جو آپ نے بجٹ دیا ہے اس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ انفلیشن ہے اس بجٹ کے نتیجے میں آئے گی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عام شخص ہے جس کے لیے آپ نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں باٹم اپ, لیکن وہ باٹم اپ کا نتیجہ وہ رزلٹ کب آئے گا؟ انفلیشن تو یہ کھڑی ہے ساتھ. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پہ مدعو کیا, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. سب سے پہلی بات آج تقریر کی بجٹ کے اوپر میں نے, اور سب سے اہم چیز دیکھیں, ایک ہسٹورک کانٹیکسٹ میں بھی آپ تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, اور حالیہ تاریخ بہت زیادہ اینشنٹ ہسٹری نہیں, اور آپ کو تواتر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک آپ کا ابھی ہمارے 2.25 سال حکومت کی ہوئے ہیں, تو وہ پالیسیز جو آ رہی ہیں, میں بار بار لینڈ مائنز کے بارے میں بات کرتا ہوں, اور میں نے یہ ایگزامپل بھی یہ مثال بھی دی تھی کہ جس وقت دشمن جو ہے, آپ ماشاءاللہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, آپ کو معلوم ہے جس وقت کوئی دشمن کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہ بارودی سرنگ لگاتے ہیں تو باقاعدہ اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے, اور جس وقت وہ ہاسٹیلٹیز اور کشیدگی ختم ہوتی ہے تو وہ نقشہ بتا دے دیتے ہیں. انڈیا کی بات کریں یا افغانستان کی؟ جہاں پہ مرضی ہے, لینڈ مائنز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. یہ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے وہ لینڈ مائنز, وہ بارودی سرنگوں کا کسی کو بتایا نہیں, اور وہاں پہ وہ گاڑتے گئے. میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, نہیں میں حقیقت بارودی سرنگیں, بارودی سرنگیں, میں بالکل حقیقت پہ میں بات کرتا ہوں. انہوں نے بڑے مزے کی باتیں کی وہاں پہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جھک کر معافی جھوٹ بولنے پر مانگ لوں گا. لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ تھی نیشنل اسمبلی میں, تو میں نے ان کو بتایا اور حقائق سامنے رکھ. انہوں نے بات کی جناب والا LNG پلانٹس کے اوپر کہ انہوں نے LNG پلانٹس لگائے. میں نے کہا جناب آپ یہ بھول رہے ہیں کہ رینیوبل انرجی کے 4000 میگا واٹ کے پلانٹ آپ نے تقریباً 134 کارخانے ایک جنبش قلم سے اڑا کے, جہاں پہ آپ کو سستی بجلی میسر ہونی تھی, آپ نے تقریباً 16 اور 15 روپے کی بجلی قبول کر لی. لوگ روتے رہے نسیم صاحبہ کہ آپ یہ تریمو کا پلانٹ نہ لگائیں. آپ کے NPCC, آپ کا جو ادارہ ہے منسٹری آف پاور کے نیچے, وہ لوگ روتے رہے کہ آپ نے یہ لگایا نہیں, 90% ٹائم چلے گا نہیں, ان کا نہیں لگانا ہے. تو وہ بھی سامنے چیز آئی. انہوں نے کوئی کانٹریکٹ, کوئی بات کسی سے کی نہیں, نہ گیس سیلز اگریمنٹ, نہ پاور پرچیز اگریمنٹ, نہ کوئی اور چیز. 15% ایڈوانس دے کے ایک کمپنی کو ان سے کام شروع کرایا. جس وقت ہماری حکومت آئی وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا پروجیکٹ تھا, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں.
نہ آپ بجلی نہ آپ گیس خرید سکتے تھے, نہ آپ کے پاس وہ بجلی بیچنے کا کوئی اگریمنٹ یا معاہدہ, ہوا میں تھا پروجیکٹ. وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے مطلب بڑی مشکل سے کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فائنینشیل کلوزر بھی کرایا. بھی ہم دیکھ رہے تھے ایل این جی پہ تو انہوں نے تعریف کی کہ 2017 دیکھیں جی دو چیزیں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ایل این جی کے کانٹریکٹس لوگ کہتے ہیں جی بڑے اچھے کانٹریکٹس ہیں. انہوں نے جو کانٹریکٹس کیے, ایک ٹرمینل 1 اور ٹرمینل 2, عام فہم زبان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمینل 1 کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے ٹرمینل 2 کا, انہی کا. اور فرق کتنا ہے؟ 2.6 ارب روپیہ سال کا. دونوں ٹرمینل تقریباً 8-9 مہینے کے فرق میں یہ دو ٹرمینل بن رہے ہیں. 2.6 ارب روپیہ کا فرق کیوں ہے دونوں ٹرمینلز میں؟ مجھے تھوڑا سا اس کے رننگ ہر سال یہ آئے گا. لیٹ می گو ٹو خرم صاحب, اور شاہ جی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. جی خرم صاحب, آپ کی پرانی پالیسی کی کرٹیک آپ نے سنی؟ جی یہ حکومت دلدل میں ہی رہے گی اور اس دلدل میں بیٹھ کر پاکستان کے غریبوں کی بلی چڑھاتی جائے گی. پچھلے 22 ماہ سے فوڈ انفلیشن 10% سے زائد ہے. اگست 2019 نمبر چیک کر لیں, اور پچھلے لامحدود ہفتوں سے جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے جو انڈیکس ایشو کرتا ہے, سینسٹیو پرائس انڈیکس فار لوئسٹ انکم, وہ محترمہ وہ 20% سے زائد ہے. پاکستان کے عوام کو بھوکا کر دیا انہوں نے, اور اس بجٹ میں بجائے یہ کہ اس بھوک کا علاج کرتے, انہوں نے ڈبے میں بند دودھ پر ٹیکس لگا دیا, انہوں نے چکن فیڈ پر ٹیکس لگا دیا, انہوں نے بنولا گھی پہ ٹیکس مزید لگا دیا, صنعتی پلانٹس پہ لگا دیا, پولٹری فارم مشینری پہ لگا دیا, سویا بین پہ لگا دیا, چینی پہ لگا دیا, پیکٹ بند مکھن پہ لگا دیا. اب جو اوور آل سینس ہے, دیکھیں ان کے پاس 3 سورسز آنے ہیں اس دفعہ بجٹ میں. سیلز ٹیکس 383 بلین لگایا ہے, اس کے بعد گیس کے اوپر انہوں نے کہا جی جی آئی ڈی سی سے ہم مزید کوئی 150 ارب حاصل کریں گے, اس کا مطلب ہے گیس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے. تیسرا انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے انہوں نے کہا جی پچھلے سال کے مقابلے میں ہم 160 ارب روپے مزید حاصل کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم از کم یہ 2800 روپے بڑھائیں, 300 روپے رفلی بڑھائیں گے فی لیٹر, تو یہ اتنے پیسے ملیں گے. اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں, چاہے وہ سیلز ٹیکس ہے, وہ گیس کی ٹیکسیشن ہے, اور پی ڈی ایل ہے, ابھی ہم بجلی پہ بات نہیں کر رہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے, تو یہاں یہ ایک ٹوٹلی انفلیشنری بجٹ ہے کہ پاکستان کے وہ غریب لوگ جو پہلے ہی مارے گئے ہیں وہ مزید مارے جائیں گے. اور ریلیف کس کو دیا ہے؟ سٹاک مارکیٹ کو ریلیف دیا ہے کہ اچھا جی آپ کے کیپٹل گینز ٹیکس میں ہم 2.5% کم کر رہے ہیں, تو 2.5% کم ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طریقے سے تو معاملے نہیں چلیں گے نا. اور یہ جب ان کو ایک میں سمجھ نشہ ہے اپنی ذمہ داری سے فرار کا, بھئی آپ کو 2.25 سال نہیں ہوئے, آپ کو 2 سال 10 مہینے ہو گئے ہیں حکومت حاصل کیے ہوئے. 18 اگست 2018 کو عمران خان نے حلف اٹھایا تھا, اس کا مطلب ہے کہ 2 سال اور 10 ماہ ہو گئے ہیں, تو یہ 2.25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. آپ کو ذمہ داری ٹھیک ذمہ داری. جی لیٹ می گو ٹو شاہ جی صاحب, آئی کم بیک ٹو یو. جی بریک کے بعد آتا ہوں. یہ بتانا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے 2500 ارب کس طرح ہوا, اور پھر یہ نہ کہیں کہ جناب یہ پچھلے کر گئے ہیں, کیونکہ آپ کے دور میں بلوں کی کلیکشن کم ہوئی ہے, چوری بڑھی ہے, اپنی نالائکی کو پاکستان کے عوام کی سزا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اور پچھلی حکومت کو متون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ آج شوکت ترین صاحب نے پھر تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بجٹ پہ بات کی, اور انہوں نے کچھ اہم باتیں کی, سنیے گا. فوڈ انفلیشن اس لیے ہوئی ہے کہ آپ اس وقت نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے ہیں. آپ کے پاس اس وقت جو ہے گندم پوری نہیں ہے, 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو کیا ہم نے ایگریکلچر میں پچھلے 10-20 سال میں؟ جی شاہ عمری صاحب, آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیٹ امپورٹر آف فوڈ ہیں, تو یہ ہم نے تو نہیں کیا, یہ تو پہلی حکومتوں کے نتیجے میں آیا ہے, اور یہ اس وجہ سے آپ انفلیشن تو ہوگی, اور وہ کہہ رہے دنیا بھر میں بھی اس وقت انفلیشن ہے. آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ بہت شکریہ نصیر. ابھی بھی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور وہاں پر بجٹ پر سپیچز ہو رہی تھی. شوکت ترین صاحب آج آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی, گو کہ آج ان کی کوئی وائنڈ اپ سپیچ نہیں تھی, ان کی وائنڈ اپ سپیچ ابھی تھرسڈے کو ہونی ہے. لیکن یک وہ اٹھے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ بجٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں بجٹ جو ہے وہ آل گڈ تو نہیں ہے نا, ہمیں بجٹ کو ہر زاویے سے دیکھنا ہے. اس وقت جو بہت
عام ترین لینس اس بجٹ کو لگ رہا ہے وہ پاکستان کی عوام لگا رہی ہے. اور جس طریقے سے خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ جو عام آدمی کو ریلیف ملنی تھی, جو پرائس انڈیکس کا ذکر وہ کر رہے تھے, جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, اس میں کیا ریلیف ملی ہے لوگوں کو؟ مطلب 3 بنیادی چیزیں ہیں, آٹا ہے, چینی ہے اور تیل ہے, جس کو آپ استعمال کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. ان تینوں کے اندر پاکستان کی عوام کو کیا ریلیف ملی ہے؟ بڑے بڑے نمبرز اور ڈیفیسٹس اور جی ڈی پی فگرز جو ہیں وہ لوگ نہ کھاتے ہیں نہ پکاتے ہیں, یہ ان کے گھر کا چولہا نہیں جلاتے. پاکستان کی عوام کے پاس جو ریئل نمبرز ہیں نا اس وقت, جس سے وہ خریداری کر رہے ہیں, وہ بہت افسوسناک, بہت دردناک ہے. ترین صاحب آج کھڑے ہوئے اور انہوں نے بجٹ کی جب تنقید سنی تو اس پہ انہوں نے بجٹ کی تعریف کرنا شروع کر دی, گو کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج ان کی وائنڈ اپ نہیں تھی لیکن وہ بتانا چاہ رہے تھے. اب دیکھیے جو آپ نے مجھے ان کے جملے سنوائے ہیں وہ جملے چند ایک یہ ہے کہ جی گندم بھی نہیں ہے آپ کے پاس چینی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس دالیں بھی نہیں ہیں. تو گندم پاکستان میں جس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, گو کہ میں اس پوری بحث میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ اس وقت کی حکومت کو جواب دینا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے کیا کیا. وہ وقت جو میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں, اس وقت گندم ہمارے پاس اتنی سرپلس تھی کہ ہم اس گندم کو ایکسپورٹ کرنے لگے تھے. آج حالت یہ ہے کہ ایک ایگرو بیس سوسائٹی, اس کے پاس بنیادی کھانے کو گندم نہیں ہے, چاول نہیں ہے, چینی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اس بجٹ میں آپ مجھے بتائیں نسیم, آپ کا کیمرہ مین, میرا ڈرائیور, خرم دستگیر صاحب کے گھر کا کوئی ملازم یا ایون عمر ایوب صاحب کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں, ان کو کیا ریلیف ملی ہے؟ اسمبلی کا سیکریٹریٹ جو پورا سٹاف ہے وہ ہمیں ایسی ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ ہماری کوئی بات کریں گے. ان کی بات کیا ہے کہ مہنگائی کو کم کریں, ان کی بات کیا ہے بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو اسے کم کریں. بجٹ کے اندر کوئی ایسا ہوپ نہیں ہے. نمبرز, ورڈز, فگرز, یہ تو آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتے. تو اگر گورنمنٹ کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں اور اس پر وہ صرف سمجھتے ہیں کہ انہیں جواب دے کر داد وصول کرنی ہے, تو یہ داد ان کو نہیں ملے گی جب تک کہ یہ تمام چیزیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی حقیقت میں, اور وہ حقیقت پاکستان کی عوام آپ کو بتائے گی. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں شاہد صاحب, امپورٹنٹ بات ہے. میں بھی عمر ایوب صاحب کے پاس آفٹر دا بریک کے یہ جو کہہ رہی ہیں یہ بات درست ہے, بہت سی آپ چیزیں کہہ سکتے ہیں کس کس کو انسینٹیو ملا, لیکن وہ ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے, میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ فوری طور پہ ایز وی اسپیک جو عوام ہے پاکستان کی, جن کی تنخواہیں 25,000 سے کم ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اس وقت بجٹ کے جو پروپوزلز ہیں اور جو بجٹ پریزنٹ کیا گیا, اس میں یہ بات درست ہے جو کہتے ہیں فائنانس منسٹر کے باٹم اپ ہم کریں گے اور جو طبقہ جو متوسط ہے ان کے لیے کچھ کریں گے. لیکن ابھی شازیہ مری صاحبہ جو کہہ رہی تھی اور اس سے پہلے خرم دستگیر صاحب, یعنی کہ انفلیشن جو ہے اس کا کیا کریں, فوری طور پہ کیا کریں؟ جی اچھا, آپ کے بڑے اچھے پلانز ہیں, 2 سال تو لگیں گے نا پلانز کو, تو مہنگائی تو 2 منٹ پہلے بڑھتی جا رہی ہے. بڑا اچھا سوال. میں آپ کی اجازت کے ساتھ, جی خرم صاحب نے بھی اور شازیہ صاحبہ نے باتیں کی, میں 1 منٹ میں وہ بات دہرا کے اور آگے چلتے ہیں اس بات پہ. جی آئی ڈی سی کی بات کی انہوں نے, گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس, اس کے بارے میں 295 ارب روپے, جو میں بات کروں گا وہ فیکٹس پہ مبنی. ہم لوگ آئے جی آئی ڈی سی پی ایم ایل این حکومت نے 295 ارب روپے کا کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہے, کیا ہسٹری ہے, کدھر گیا. تحریک انصاف کی حکومت آئی, ہم نے نارتھ سٹریم پائپ لائن جو ہے, پاک سٹریم پائپ لائن رشیا کے ساتھ وہ بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے سٹوریج پہ کام ہی نہیں کیا, ابھی ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گیس استعمال کریں نہ کریں, $5 لاکھ دن کا فکس چارجز ٹرمینل 1 کا انہوں نے رکھا ہوا تھا. ہم لوگ 2 ٹرمینل جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں لگا رہے ہیں جس کے اوپر کوئی چارجز نہیں. تیسری بات آتے ہیں, آپ نے پی ڈی ایل ان کے زمانے میں بھی تھا, اس کے پہلے زمانے میں تھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. وہ حکومت کی ہوتی ہے, پریروگیٹو ہوتی ہے کہ آپ پیٹرولیم ٹیکسز, پیٹرولیم پروڈکٹس کو دنیا میں ہر جگہ ٹیکس کیے جاتے ہیں, اور پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم قیمتیں جو ہے وہ سب سے کم ہے. آ جاتے ہیں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے. سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے
इनके पावर प्रोजेक्ट्स जो थे, इन्होंने जो गलत मुआहदे किए थे, एनर्जी मिक्स इन्होंने बिगाड़ के रख दिया। 70% आप फॉसिल फ्यूल्स पे चले गए। आपका उठा के 200 अरब रुपए था 2013 में, जब इनकी हुकूमत गई तकरीबन ये चढ़ गया था 500 अरब पे। और इनके प्रोजेक्ट जो टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे आप इस्तेमाल करें या ना करें, चाहे आप करें ना करें, वो इस वक्त 850 अरब के हैं और ये 1415 अरब रुपए पे चले जाएंगे। ये भी बात इनकी कॉन्ट्रडिक्ट हुई। इनके गलत मुआहदे वो हमने अभी ठीक किए हैं, और हमने न्यूक्लियर, आपका हाइडल और आपके आईपीपीस के साथ रीनेगोशिएट किया। और अगले मुझे 1 मिनट 60 सेकंड दे दीजिएगा, मैं बात खत्म करूं। 60 सेकंड। 4000 अरब रुपए का फायदा मुल्क होगा ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। इसके साथ साथ बिल कलेक्शन की बात की, पीएमएलएन ने क्या किया कि जी हुकूमत के जो वाजिबात थे वो इन्होंने निकाले और शो करने के लिए कि जी हमारी स्टेटिस्टिक्स अच्छी हैं। 2015 तक 2015-16 किया, 17-18 में फिर वापस वही तकरीबन 89% पे, हमने उससे ज्यादा बेहतर किया। उसको फिक्टिशियसली ट्वीट कर रहे थे, सस्टेन नहीं कर सका। आखिरी बताएं ना, आ गया वो भी आ गया। शाजिया मरी साहबा ने सिंध के बारे में, महंगाई के बारे में बात की। मैं सिंपली बताता हूं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं ज्यादातर। सिंध गवर्नमेंट का तकरीबन नसीम जरा साहिबा ऑलमोस्ट 206 अरब, मैं बात कर रहा हूं महंगाई के साथ ही रिलेटेड है, 206 अरब रुपए इन्होंने स्पेंड किए ही नहीं है। किन चीजों में? आपका सिंध इरिगेशन प्रोजेक्ट, आपका सिंध बैराज इंप्रूवमेंट, ये ज़राअत के साथ है। महंगाई पे बात आती, महंगाई पे बात आ जाए, महंगाई पे मैं आता हूं। इसका जवाब, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। ये दोनों हमारे गेस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो इतनी उस पे भी आ जाते हैं, उस पे भी आ जाते हैं। पाकिस्तान कोई वैक्यूम में काम नहीं करता। पाकिस्तान जो है, हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं फूड आइटम्स, और उसके साथ साथ हमारे पास आप घी की देखें, पेट्रोल देखें, व्हीट फ्लावर देखें, दुनिया में जो इंक्रीजेस हुई हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा हुई हैं। आप क्या कह रहे हैं? उमर नहीं जवाब नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान को इनकी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ने अपाज करके रख दिया, उसको हम लोग ठीक अभी कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं, एक सेकंड, आम शहरी जो सुन रहा है, मैं आई एम कमिंग टू यू शाजिया एंड टू खुरम साहब, आप ये आम शख्स को कह रहे हैं, फिर आपने यही कहा है पिछले 4 मिनट में कि जी जो पिछली गलतियां हैं अभी उसी को हमने ऑलरेडी, तो अभी महंगाई में कोई ब्रेक नहीं उनको मिलेगा। दो चीजें आपकी, एक आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसको भी हम लोग ठीक करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सूबों का खाता है, वो तो ठीक है, सूबों का है नहीं, मुझे 1 मिनट कंप्लीट, सूबों का है, सूबाई हुकूमत सिंध, मैं वही आपको बता रहा हूं। आपके एग्रीकल्चरल रिलेटेड, मैं 1 सेकंड मुझे मेरे गैस वो वाले 55 अरब रुपया आपको मैं बताता हूं। सिंध इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, सिंध बैराज, 40 बिलियन रुपीस इन्होंने स्पेंड नहीं किया। आपका सिंध एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इनके पास पैसा मौजूद है, नहीं स्पेंड किया। ये सारी चीजें इनके पास मौजूद है। अच्छा जी, हु वांट्स टू गो फर्स्ट? जी खुरम साहब, आई गो टू शाजी एंड देन आई कम टू यू, इज दैट ओके? पहली बात तो ये है कि देखें, ये एक हकीकत है कि 2018 में पाकिस्तान नेट फूड इंपोर्टर नहीं था। पाकिस्तान के पास गंदम वाफर थी, पाकिस्तान के पास चीनी वाफर थी, पाकिस्तान के पास कपास वाफर थी। इस हुकूमत के दौर में आके आपने किसान का जिस तरह गला मरोड़ा है, आपने बिजली की कीमत 5.5 रुपए यूनिट पर हम छोड़ के गए थे, वो आज 13 रुपए है। जो डीएपी हमारे दौर में 3500 की थी, आज वो 6200 की है। जो यूरिया 1200 का था, आज वो 2017 में व्हीट इंपोर्ट हो रही थी जी, दालें इंपोर्ट हो रही थी। नहीं, दालें इंपोर्ट हो रही थी, व्हीट नहीं इंपोर्ट हो रही थी। व्हीट पाकिस्तान में सफिशिएंट थी, और इसीलिए जो 2017-18 का साल है, मेरे भाई को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आता है, पिछले 14 साल में एग्रीकल्चर की बेहतरीन परफॉर्मेंस मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में थी, 4% ग्रोथ थी। उसके बाद इस दौर में 0.6 है, 3.3 है और 2.8 है। ये इनकी टोटल कारकर्दगी है। और इशू ये है कि जब ये कहते हैं कि एक तरफ हमें सुनाते हैं कि जी बंपर क्रॉप हो गई है, दूसरी तरफ हमें सुनाते हैं कि नेट फूड इंपोर्टर है। ये सब मफरूजे हैं कि जी इस साल जो है हमें रेमिटेंसेस बड़ी मिल जाएंगी, ईरान पर से सैंक्शंस हट जाएंगी, सऊदी अरेबिया हमें फैसिलिटी दे देगा। आईएमएफ के 496 अरब रुपए डाले हुए हैं वो उस फैसिलिटी के, जो सस्पेंडेड है एटलीस्ट अंटिल सितंबर, पता नहीं दोबारा रिस्टोर होके नहीं होगी। प्रोविंसेस का गला दबा के कि वो अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग ना करें, वो हमें कि जी प्रोविंशियल सरप्लस मिल जाएगा, हम इस तरह पॉइंट ऑफ सेल टैक्सेशन कर लेंगे। पूरा बजट जो है वो एक
ہے, لیکن اس پورے بجٹ میں پاکستان کے عوام یہ کہتے ہیں کہ بھئی آٹا 80 روپے سے کم ہوگا یا نہیں ہوگا, چینی 110 روپے سے کم ہوگی یا نہیں ہوگی, گھی 300 روپے سے کم ہوگا یا نہیں ہوگا. اس بجٹ میں واضح جواب ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. البتہ سٹاک مارکیٹ والے 2.5% کا کیپٹل گینز ٹیکس انجوائے کریں. ٹھیک ہے, میں شازیہ صاحب اب آپ کے پاس آتی ہوں. آپ نے جواب تو سنا؟ میں نے جواب سنا, لیکن نسیم جس طریقے سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جواب تو جواب نہیں تھا نا. جواب کے اندر اگر کوئی ایسی چیز معقول ہوتی تو ہم بھی ایکسپٹ کرتے. جواب, یہ سوال ایک تھا, جواب کچھ اور تھا. میں نے سندھ حکومت, سندھ صوبے کی محرومی, ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر بھی نہیں کیا. میں نے تو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کیا, بالخصوص معاشی حوالے سے. میں نے تو مہنگائی کی کا رونا رویا, میں نے تو بے روزگاری کی دہائی دی. اور وزیر صاحب کو اگر میرا سوال مشکل لگا اور ان کے پاس جواب نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور جواب بنانا بھی مناسب نہیں ہے. دیکھیں, میں نے جب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کی ایک مثال دی, وہ اس لیے بھی دی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت جب ان کا شروع ہوا 2008 میں, تو اس وقت پاکستان ویٹ امپورٹ کر رہا تھا. یہ سننے کی بات ہے, غور طلب بات ہے. ہم ویٹ امپورٹ کر رہے تھے, یہی سچویشن تھی. مطلب جو حالات تھے برے تھے, اچھے نہیں تھے. اور within a year, نسیم, again this is important, ایک سال کے اندر ہم نے ویٹ کو گرو بھی کیا, ویٹ کی جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اسے پورا بھی کیا, ہم سرپلس پہ گئے اور ہم ایکسپورٹ کرنے لگے within a year. ٹھیک ہے, آپ کو 3 سال پہلے حالات برے ملے, میں یہ بھی مان لیتی ہوں, میرا خیال ہے خرم صاحب بھی مان لیں گے. لیکن 3 برسوں کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی اچھا ہوگا, تو بھائی کب اچھا ہوگا؟ اب تو 3 برس آپ کے گزر چکے ہیں. سندھ حکومت یا کوئی اور صوبائی حکومت تو سرچارج بجلی کے بلوں میں نہیں لگاتی, IMF کی ڈکٹیشن کے اوپر ٹیکس نہیں کرتی لوگوں کو, تیل کی قیمتیں نہیں بڑھاتی جن کا اثر ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے, کھانے کی اشیاء تک پہ اس کا اثر ہوتا ہے. پینڈیمک یہ سارے تو ہے تو 1.5 آپ سال کے سے. اپنے فیڈرل فگرز ہیں مہنگائی کے, ہم نے بنائے نہیں ہیں یہ فگرز. آپ نے 20,000 منیمم ویج رکھی ہے, 18,300 روپے پہلے گریڈ کی بندے کی تنخواہ ہوتی ہے, وہ تو پوری 20 بھی نہیں ہوتی. 20,000 از این ایوریج منیمم ویج ان پاکستان. جو حالات ہیں بیسک آپ کے فوڈ آئٹم کے, اس کی خریداری ممکن ہے ایک مہینے کے لیے 20,000 میں. مطلب عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے, اور پھر ان کے جواب سنو تو خود ترس آتا ہے اس ملک کے اوپر. بریک مجھے لینے دینے کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. سوال تو یہی ہے, جو بڑا سوال ہے کہ جو لوگ جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس گیلپنگ انفلیشن کا سامنا کر سکیں, ان لوگوں کے لیے حکومت کے پاس کیا ریلیف ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے, اور ابھی ڈیبیٹ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ہو رہی ہے بجٹ پر. ایک ایشو جو بڑا اہم ہے IMF کا, ویری کوئکلی, اس سے پہلے اور چیزوں پر جائیں, مجھے یہ بتا دیجئے where do we stand with IMF right now? ڈیڈ لاکڈ سچویشن, بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں بات چیت ہو رہی ہے جی. شوکت ترین صاحب نے ان کو کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں کے بارے میں اور ٹیکسیشن کے بارے میں, انہوں نے کہا اس کو دونوں کو بڑھاؤ. ان کا یہ بڑھائیں. ہمارا موقف یہ ہے شوکت ترین صاحب کا کہ جی ہم لوگ ٹارگٹ وہ اچیو کریں گے جو اوور آل ریونیو ٹارگٹ ہے, پر ہم لوگ والیوم زیادہ کریں گے, پروڈکٹیوٹی ہماری زیادہ ہوگی, زیادہ چیزیں. کوئی پیمنٹس ڈیو ہیں ان سے جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فی الوقت نہیں آئیں گی, سپٹمبر تک ایوری تھنگ از پٹ آف؟ ابھی پیمنٹس ان کی ڈیو ہیں, پر وہ نیگوسیشنز ہو کے آئیں گی انشاءاللہ. پر ابھی تک ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز, باقی ساری چیزیں الحمدللہ وی آر ان اے کمفرٹیبل پوزیشن, اینڈ وی آر ان کنورسیشن ود IMF رائٹ ناؤ. اچھا شازیہ صاحبہ, اس سے پہلے کہ میں واپس آؤں منسٹر صاحب کے پاس اور ان سے کہوں جی کیا آپ کریں گے, تنخواہوں کو بڑھائیں گے, کیا کریں گے, مجھے آپ یہ بتائیں واٹ وڈ یو پرپوز, 2 چیزیں بتائیں جو حکومت کو کرنی چاہیے ٹو ایڈریس دی ایشوز جو آپ کہہ رہی ہیں. ایک تو میرا خیال ہے کہ نسیم کلیئر جواب چاہیے چیزوں کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ سوال کسی ایشو پر ہے, جواب دوسرے ایشو پر. آپ نے IMF کے حوالے سے پوچھا, اور میں ابھی کسی ایک اینالسٹ کا سوال دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ
یہ کلیم کرتی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام انٹیکٹ ہے, تو they need to give a clear answer to why the 6th review was left inconclusive and the tranche was not released. What was the sticking point that prevented a staff level agreement from being reached? So مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا پوچھیں اس پر کلیئرٹی نہیں ہے, اگر آپ مہنگائی کے حوالے سے بنیادی باتیں پوچھیں, میں کوئی ان کو بڑے نمبرز میں نہیں گھما رہی ہوں, بنیادی باتیں پوچھیں تو اس کا جواب نہیں ہے. بجلی مہنگی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, ہمیں لگتا ہے بلکہ ہمیں خاصا یقین ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو کیا آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پاکستان کی عوام سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا آئی ایم ایف کے اگریمنٹس پہلے اس ملک میں نہیں ہوئے؟ کیا پہلے کی حکومتوں نے آئی ایم ایف کے اگریمنٹس کا جو برڈن تھا وہ لوگوں پر اس طریقے سے لادا جو یہ حکومت؟ شازیہ صاحبہ یہ تو کہا ہے نا انہوں نے, شازیہ آن آئی ایم ایف ابھی انہوں نے کہا نا کہ دو چیزوں پہ ڈفرنس ہے ہمارا, ایک وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس بڑھاؤ, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بجلی کی بڑھاؤ, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بڑھا رہے. لیکن بجلی کی قیمت میں نسیم لیٹ می جسٹ برنگ ٹو دس آواز کٹ گئی. اچھا خرم دستگیر صاحب ویری کوئکلی آپ ذرا بتائیے گا, آپ دو مجھے پوائنٹس بتائیں جو آپ کہیں گے اس حکومت کو کرنے چاہیے ٹو ایڈریس دا پرابلمز دیٹ یو ہیو ریزڈ, جو آپ کہہ رہے ہیں نا مہنگائی ہے, اور کیا کریں گے دو چیزیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کسانوں کو سبسیڈائز کرنا پڑے گا میسیولی, ان کو 1.5 لاکھ کرتے نہیں چاہیے, ان کو سستی ڈی اے پی چاہیے, انہیں سستی یوریا چاہیے, انہیں سستی بجلی چاہیے. جب ان کے پاس چیپ انپٹس ہوں گے تو پاکستان میں فوڈ جو ایشو, دوسرا جو ایشو ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے, اس حکومت کی نالائکی اور بد انتظامی کا, اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے, یہ انہی کے پاس ہے. اور ایک بات جو میں ایڈ کروں گا, وزیر اعظم سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے ریپ والے کامنٹس پر معافی مانگے قوم سے, پاکستان کی خواتین سے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے چند دنوں میں وہ جو اسلامی یونیورسٹی کا جو مرد طالب علم تھا یا وہ جو مدرسے کا مرد طالب علم تھا, کیا وہ کم کپڑے پہن کر گھوم رہے تھے؟ یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں زینب, ایمان, کیا وہ کم کپڑے پہن کر گھوم رہی تھی؟ یہ ایشو کوئی اور ہے, اور وزیر اعظم جو ہے ریپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, ان کو چاہیے معافی مانگے. اور آخری بات جو مجھے کرنی وہ یہ ہے کہ یہ ہزار بات کریں کہ جی ہم اڈے نہیں دیں گے, پچھلی دفعہ بھی ہمیں 10 سال لگے تھے یہ جاننے کے لیے کہ اڈے دیے گئے یا نہیں دیے گئے. یہ بڑا سنجیدہ ہے, اس کو اگر پارلیمان میں ڈسکس کریں. بالکل ٹھیک. جی شازیہ ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو دی منسٹر, جی بتائیے شازیہ ویری کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ امپورٹنٹ ہے, وزیر اعظم صاحب کے بیان پہ بہت افسوس ہوا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ قبروں میں لیٹی ہوئی عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں, اس سے کپڑوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وزیر اعظم کی یہی ذہنیت رہی تو ہمارے ملک کی نہ عورتیں سیکیور ہوں گی نہ مرد سیکیور ہوں گے, کیونکہ یہ معاشرہ کسی کے لیے, یہ سوچ ایک معاشرے کے اندر کسی کے لیے اچھی نہیں ہے. اور جو باتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ کے کریں, بالکل کہہ دینا کہ جی ہم نے اس کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کیا, اس کے ساتھ نہیں کیا, یہ فوراً جریدوں کو انٹرویو دیتے ہوئے نہیں کہی جاتی, یہ پارلیمنٹ میں آ کے کہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ویری کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ایک اسپیسیفک مخصوص سوالوں سے پوچھا گیا, جواب دیا. ہمیشہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں, ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ مردوں کو اپنی نظریں نیچے رکھنی چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور اس کو اڑا رہے ہیں. نمبر ایک عمر, یہ میں اس پہ ضرور کہتا ہوں, وہ بات پرائم منسٹر نے انکمپلیٹ کی تھی, میں مکمل کر دوں اپنی بات. دوسری بات شازیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں ترس آتا ہے سندھ کی عوام کے لیے, 206 ارب روپے ابھی تک نہیں سپینڈ ہوئے آپ کی کھالوں کے لیے اور چیزوں کے لیے, آپ کی اریگیشن کے لیے پانی چوری ہو رہا ہے, اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. دوسری آپ بات کر لیں 40 ارب روپے جو کہ ڈائریکٹلی آپ کا سندھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ان کے کاشتکاروں کے لیے. مجھے کمپلیٹ کرنے میں نے جواب نہیں کیا, نہیں یہ انفیئر ہے جی, میں نیور انٹرفیئرڈ. 40 ارب روپیہ ان کا انسپینٹ ہے سندھ کی کھالوں کے لیے. میں بھی اس پہ آتا ہوں. انہوں نے جناب والا کہا کہ جی ہم نے بڑی گندم کی, ان کے گودام میں ان کو نہیں پتا تھا کہ گندم گیہوں کتنا رکھا ہوا ہے. جس وقت پتا چلا انہوں نے کہا جی چوہے کھا گئے, تو وہ ہاتھی نما چوہے جو گندم کھا گئے تھے.
24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे।